अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए अलिफ अल्लाह और इंसान की 32nd एपिसोड लेकर आई हूँ। मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। मगर ये सब कुछ मेरे लिए कितना बेमायनी है, शायद तुम्हें इसका अंदाज़ा हो सके। इतने भरे घर में मेरा अधूरा और खाली वजूद क्या मायने रख सकता है? मैं अपने आप को टेबल पर रखे एक डेकोरेशन पीस से भी ज़्यादा अहम नहीं समझता। वो डेकोरेशन भी किसी शय की शान बढ़ाता है, इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करता है। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और किस लिए? मेरा वजूद किसी के लिए अहम नहीं। ये सवालात मुझे हर वक्त अंदर ही अंदर कितना दुख देते हैं। शायद कोई इस दुख को महसूस कर सके। मैं हुनर सीख कर समझता था कि मैं अहम हो गया हूँ। जब लोगों को मेरी ज़रूरत महसूस होती तो मेरे अंदर मेरी अहमियत का एहसास पैदा होने लगता कि मैं लोगों की ज़रूरत बन गया हूँ। इनका काम मेरे बगैर नहीं चल सकता। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास होने लगा है कि नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। अगर मैं आज दुनिया से चला जाता हूँ तो कल को सब मुझे भूल जाएंगे और बस मेरी कहानी ख़त्म। इसने गहरी सांस ली। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई और वो घर के अंदर दाखिल हो गया और अपने कमरे में जाकर वो शीशे की बड़ी सी खिड़की से बाहर देखने लगा। बारिश इंतहाई तेज़ थी, हर तरफ जल थल होने लगा। ऐसी ही बारिश इसके अंदर भी हो रही थी। आज इसका दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। वो जो बहुत अरसे से मस्बत सोचने की कोशिश कर रहा था, अचानक किरची किरची होकर बिखर गया। वो अपनी ज़ात की परछाई से भागने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को भुलाकर ज़िंदगी की दौड़ में शामिल होने की कोशिश कर रहा था और दिन रात अपने आप को भुलाकर ज़िंदगी का हिस्सा बनने की जद्दोजहद कर रहा था। अचानक टूट सा गया। ऐसा वो कई बार टूटा था। जब वो 14 साल की उम्र में अपने घर वालों की तलाश करने के लिए निकला था और उनसे मिलने गया था, इसके बहन भाइयों ने उसे दरवाजे से ही धुतकार दिया था। हमारे घर कभी कोई हिजड़ा पैदा नहीं हुआ और तुम क्या सोच कर आए हो कि हम किसी हिजड़े को अपने घर में घुसने देंगे? ये हमारा घर है, कोई थिएटर नहीं जहाँ तुम अपने नाच गाने और भक्कड़बाजी से हमारा दिल बहलाओगे। भागो यहाँ से और यहाँ कभी ना आना, इसके बड़े भाई ने गुर्राते हुए कहा था। मुझे अपनी माँ से एक बार मिलने तो दो। जब से आँख खोली है माँ को देखने को तरस गया हूँ, शामू ने रोते हुए कहा। खबरदार जो माँ का नाम लिया, न जाने कौन हो और कहाँ से आए हो। यहाँ तुम्हारी माँ नहीं रहती, इसके भाई ने गुस्से से कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया और वह किरची किरची दिल और बहती आंखों के साथ वहाँ से लौट आया। और दूसरी बार जब नरगिस ने उसे घर से निकाला था कि अब वो इसकी मुफ्त में रोटी नहीं खिला सकती, वो इसका कुछ नहीं लगता। वो रात इसकी ज़िंदगी की भारी तरीन रात थी। उसे तब समझ आ गई थी कि उसे ज़िंदगी का सफ़र तन्हा ही काटना है। इसकी ज़िंदगी में इसका साथ देने वाला, इससे मोहब्बत करने वाला, इसके लिए कुछ महसूस करने वाला कोई नहीं। मगर उस्ताद जमाले से मिलने के बाद इसका जहन और सोच बदलनी शुरू हो गई कि इंसान की ज़िंदगी में सगे रिश्ते ही नहीं, खैर लोग भी अहम होते हैं और वो किसी के लिए दुख दर्द महसूस करे वही अपना होता है, वही दिल के करीब होता है और हर दुखी इंसान को आगे बढ़कर मदद करता है, हर एक से मोहब्बत से बात करता है। लोग इससे मोहब्बत करने लगते हैं। इंसानियत से मोहब्बत का जज्बा उसे दूसरे इंसानों के करीब ला रहा था। वो अपने अधूरेपन को भूलने लगा, खुद को इंसान समझने लगा था। मगर आज वो फिर वहीं खड़ा हो गया था। जब 14 साल की उम्र में वो धुतकारा गया था, तब सगे रिश्तों ने धुतकारा था और आज उन्होंने, जो गैर तो थे मगर जिन्हें वो अपना समझता था, ऐसी धुतकारों रानी के हाथों भी सह चुका था। मगर रानी की बात और थी। रानी ने उसे मोहब्बत के रास्ते पर डाला था, इसकी ज़िंदगी बन गई थी। मगर आज वो रिश्ता भी टूट गया जिस पर इसको बड़ा नाज था। पार्लर में एक जवान लड़की रोज़ी को पार्लर में नौकरी करते हुए चंद हफ्ते ही हुए थे और जब से वो पार्लर आई थी हर वक्त रोती रहती थी क्योंकि इसके बाप को टीबी का मर्ज लाहक था और हर वक्त अपनी गुर्बत और बाप की बीमारी की वजह से दुखी और गमगीन रहती थी। शिमी उसे देखकर बहुत अफसरदा होता था। इधर हर रोज़ चुपके से उसे पैसे भी तमा देता था। वो चौंक कर उसकी तरफ देखती तो वो उसे मुस्कुरा कर कहता कि तुम मेरी छोटी बहन हो, तो वो मुस्कुरा देती। वो पार्लर में आते ही अपने घर की सारी बातें उसे बताती। इसके बाप को रात भर कितनी तकलीफ थी और किस तरह रात भर वो जागती रही। इसकी माँ मर चुकी थी, सिर्फ 2 बहनें और एक छोटा भाई था। रोज़ी के अलावा इसका कमाने वाला और कोई नहीं था। शिमी की हर रोज़ की मदद से रोज़ी की परेशानी काफ़ी कम होती गई। रोज़ी इसके लिए घर से खाना बना कर लाती और उसे मोहब्बत से भाई कहकर बुलाती तो वो खुशी से फूला ना समाता। दोनों में काफ़ी दोस्ती होने लगी थी जो अक्सर लड़कियों को खटकती थी। शिमी को असलम ने किसी काम के सिलसिले में अपने ऑफिस बुलाया था। वो पार्लर में नहीं था, वो पूरे पार्लर का इंचार्ज था। असलम ने इसकी तरक्की कर दी थी। अब वो सिर्फ अमीर और इंतहाई अहम और मशहूर ख़वातीन की मेकअप करना और कटिंग करना था, वरना वो पार्लर में काम करने वाली लड़कियों की निगरानी करता।
وہ بہت احسن طریقے سے پارلر چلا رہا تھا۔ اسلم اس سے بہت خوش تھا۔ شمی کی موجودگی میں اکثر لڑکیوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ اس کا ایک مخصوص کیبن تھا جہاں ٹی وی پر سارے پارلر کی کارکردگی کیمروں کے ذریعے دکھائی جاتی تھی، اور شمی وہاں بیٹھ کر سب کو آبزرو کرتا رہتا تھا۔ جب ضرورت محسوس ہوتی تو باہر جاتا، ورنہ اندر ہی بیٹھا رہتا۔ شمی پارلر سے باہر گیا ہے، ایک لڑکی نے بتایا۔ اچھا، کب؟ دوسری نے پوچھا۔ کافی دیر ہو گئی، دوسری نے جواب دیا، اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد مطمئن ہو کر لاؤنج میں صوفے پہ آ کے بیٹھ گئی۔ لاؤنج کی ایک کھڑکی شمی کے کیبن میں کھلتی تھی، اور اکثر وہاں ہونے والی گفتگو شمی کے کیبن میں سنائی دی جاتی تھی۔ شمی پشتے دروازے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا تھا کہ باہر سے مختلف آوازیں اسے سنائی دینے لگیں۔ ہیلو روزی، کہاں سے آ رہی ہو؟ صوفے پر بیٹھی ایک لڑکی نے پوچھا۔ ابو کو ہاسپٹل لے گئی تھی، اس نے آبھر کے جواب دیا۔ اب وہ کیسے ہیں؟ دوسری نے پوچھا۔ بہتر ہے۔ کیا شمی بھائی اپنے کیبن میں ہے؟ روزی نے پوچھا۔ نہیں، اور سنو، تم انہیں شمی بھائی مت کہا کرو، دوسری لڑکی نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ روزی نے چونک کر پوچھا۔ کیا تمہیں کچھ نہیں معلوم؟ نہیں، روزی نے معصومیت سے جواب دیا۔ یہ تو انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ وہ بھائی ہیں یا بہن، دوسری لڑکی نے کہکا لگا کر کہا۔ کیا مطلب؟ روزی نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی وہ ہجڑا ہے، لڑکی نے رازدانہ انداز میں قدرے اونچی آواز میں کہا۔ کیا؟ روزی کی آواز میں کپکپاہٹ پیدا ہونے لگی۔ یہ بالکل سچ بات بتا رہی ہوں، یقین نہ آئے تو اپنے بھائی سے خود ہی پوچھ لو، تمہیں تو وہ سگی بہن سمجھتے ہیں نا، بیچارے، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا تو روزی دم بخود وہیں کی کھڑی رہ گئی۔ چلو اب چلتے ہیں، لیڈیز ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ دونوں لڑکیاں تو اندر چلے گئیں۔ روزی کو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو شمی کو آدمی نہیں فرشتہ سمجھتی تھی، اور وہ تو آدمی بھی نہیں نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ایک ہجڑے کی کمائی سے اپنے باپ کا علاج کراتی رہی۔ اسے کراہیت محسوس ہونے لگی اور وہ بوجھل قدموں سے پارلر کے اندر چلی گئی۔ شمی نے ساری باتیں سن لی اور اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ یہاں پر کام کرنے والے سب لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اسے انسان سمجھتے ہیں۔ اب اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسے کیا سمجھتے ہیں اور یہ اس پر کس طرح سے ہنستے ہیں۔ وہ پریشان سا سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ جب روزی اس کے کیبن میں داخل ہوئی، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آؤ روزی، کیسی ہو، اور تمہارے ابو کیسے ہیں؟ شمی نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پیسے، باقی جو آپ نے میری مدد کی وہ میں سب جلد لوٹا دوں گی، روزی نے نم آنکھوں سے کہا۔ کیا مطلب؟ اور یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کچھ پیسے لینے کی خاطر تمہاری مدد نہیں کی تھی، اور میں نے مدد بھی نہیں کی، میں تو تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کسی ہجڑے کی بہن نہیں ہوں، اور نہ ہی کسی ہجڑے کی کمائی سے اپنے باپ کا علاج کرانا چاہتی ہوں۔ میں یہ پارلر چھوڑ کے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے، آپ کے پیسے آپ تک پہنچ جائیں گے، روزی کہہ کر اس کے کیبن سے نکل گئے، اور اسے محسوس ہوا کہ روزی نے اس کے چہرے پر ایسا تمانچہ مارا تھا کہ اس کے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ اس تمانچے کی جلن وہ اپنی روح پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس نے بہت مشکل سے پارلر میں وقت گزارا اور گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اتنا رویا کہ اس کی سانس رکنے لگی، مگر آنسو کسی طور تھم ہی نہیں رہے تھے۔ وہ آنکھیں جھپکتا تو آنسو گر پڑتے جیسے پلکوں میں کہیں جمع ہو گئے تھے، اور آنکھوں کی ذرا سی جنبش سے تڑپ کر آنکھوں سے گر پڑتے تھے۔ ہم کیسے دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، جن کا نہ کوئی بننا چاہتا ہے اور نہ ہم کسی کو اپنا سکتے ہیں۔ زندگی میں رشتے کتنے مشکل سے ملتے ہیں اور کتنے اہم ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس نہ رشتے ہیں نہ زندگی، اور زندگی بھی ادھوری۔ ہماری خالی اور کھوکھلی وجود رشتوں کا بوجھ نہیں سہار سکتے، اس لیے خدا نے ہمیں رشتوں سے محروم رکھا ہے۔ یا اللہ، یہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہم کو کہاں کہاں رسوا کرتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ سے یہ رسوائیاں مٹا سکیں۔ ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کس سے مانگیں؟ کون ہے جو ہماری بات سنے اور ہمارے دکھ کو محسوس کر کے ہمارے زخموں پر مرہم رکھے، چند بول تسلی کے بول دے، ہمارے ٹوٹے دلوں کو جوڑے، ہماری شکستہ روحوں کے دکھ کو محسوس کرے۔ کاش کوئی تو سنے، مگر کون سنے گا جب تو نہیں سنتا؟ کون سمجھے گا جب تو نہیں سمجھتا؟ کون محسوس کرے گا جب تجھے ہی احساس نہیں؟ اس کی آہیں سسکیاں اور آنسو شدت اختیار کرنے لگے۔ آسمان بھی پورے جوش و خروش سے برس رہا تھا، جیسے اس کے غم پر کھل کر رو رہا ہو۔ بڑی سرکار میں موجود حاضرین نے بھی گہری سانسیں لی، اور ان کی آنکھوں سے بھی اشک رواں ہو گئے۔ ہر طرف مکمل خاموشی تھی۔ متبرک روشنی کی لو بھی مدھم ہونے لگی، جیسے وہ بھی ان کے دکھ سن کر افسردہ ہو رہی ہو، مگر ہر جانب مسلسل خاموشی جاری تھی۔ کئی روز سے شدید حبس ہو رہا تھا۔ گرمی اور حبس سے ہر کوئی پریشان ہو رہا تھا۔ زیتون بانو کا دل کمرے کی گھٹن سے بری طرح سے گھبرا گیا، اور وہ صحن میں چارپائی پر سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ آسمان پر چاند اور ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ ہر طرف گہری خاموشی اور ہو کا عالم تھا۔ کہیں کہیں گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں رات کی ہولناکی میں مزید اضافہ کر دیتی تھیں۔ زیتون بانو کو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی، شاید
شاہزیب کو جدا ہوئے 10 سال ہو گئے تھے، اس لیے اسے یاد بھی زیادہ کرنے لگی تھیں، مگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے جدا نہیں ہوا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا جسے اس نے منتوں مرادوں سے خدا سے لیا تھا، بہت محبت سے اس کی پرورش کی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر وہ جیتی تھیں، جس کی ایک خوشی کی خاطر وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار ہو جاتی تھیں۔ اس کی آنکھ کے آنسو اسے کتنا پریشان کر دیتے تھے، اور اس کے وجود کی خوشبو سے اس کا گھر مہکتا تھا۔ جس کی درازی عمر کے لیے وہ ہر لمحہ دعائیں مانگتی تھی، وہ اسے روتا تڑپتا چھوڑ کر دنیا سے چلا گیا۔ اس کی جوان میت کا منظر اس کی آنکھوں سے مٹتا نہیں تھا۔ وہ صرف 40 سال کی زندگی لکھوا کر آیا تھا، اتنی مختصر زندگی، اور وہ بھی اتنی اذیت ناک۔ زیتون بانو کو اگر دکھ تھا تو یہی کہ شاہزیب کو اتنی تھوڑی زندگی ملی، اور وہ بھی اذیتوں سے پر۔ اتنا خوبصورت، نیک اور پارسا انسان، خوبصورت دل اور دماغ کا مالک، کیسے کیسے دکھ اٹھا کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے زندگی کا کوئی سکھ نہیں ملا، خوشیاں بھی ادھوری ملی، اور خواہشات گویا اس کے اندر تھی ہی نہیں۔ اس نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی، بچپن میں بھی کبھی کسی شے کے لیے ضد نہیں کی۔ زیتون بانو اور اس کے شوہر کو حسرت ہی رہی کہ کبھی وہ کسی شے کے لیے ضد کرے اور اس کی ضد پوری کرنے کے لیے وہ پریشان ہوں۔ باپ کی وفات کے بعد اس نے کس کس طرح زیتون بانو کی دلجوئی کی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ وہ اسے کبھی تنہا نہیں ہونے دیتا تھا، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا، اور وہ اسے دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی۔ میری کوئی دعا بھی اسے نہیں لگی۔ زیتون بانو نے آسمان کی طرف دیکھا اور سسکنے لگ گئی۔ نہ اس کا گھر بسا، نہ اچھی گھر والی ملی جس نے اسے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیا۔ کیا صبر تھا اس کے اندر، شاہزیب میں، کہ اس نے ماں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور اپنی بیوی کا بھرم رکھتا رہا۔ نہ جانے وہ کیسی عورت تھی جس کو شاہزیب جیسے انسان میں کوئی خوبی نظر نہیں آئی۔ وہ بڑی ہی بے وفا نکلی۔ شاہزیب اس سے وفا نبھاتا رہا اور وہ بے وفائی کی آخری حد تک چلی گئی، اپنے محبوب کو شوہر کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ ایسی ظالم عورت بھی بھلا کوئی ہو سکتی ہے؟ کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں اسے ایک دن بھی اپنے گھر میں نہ رہنے دیتی، مگر یہ شاہزیب کا ظرف تھا کہ پہلے دن سے ہی اس کی دھتکار خاموشی سے سہتا رہا، اف تک نہیں کی۔ خدا کرے تو کبھی سکھی نہ رہے، تم اتنی اذیت میں گزرو جس اذیت سے میرا بیٹا گزرا تھا۔ تم نے اس کو بے نام و نشان کیا، تمہاری جگہ کوئی اچھی عورت ہوتی تو شاہزیب کے نام کی مالا جپتی، مگر تم تو بڑی کٹھور نکلی۔ نہ جانے تم کس مٹی سے بنی تھی۔ زیتون بانو چمکتے ستاروں کے جانب دیکھتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کرتی رہی، اور مولا تو نے بھی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ایسی بدتر عورت اس کے نصیب میں لکھی جس نے اس کی ذرا بھی قدر نہیں کی اور نہ اسے محبت دی، اور پھر تو نے اس کی آنکھوں کی روشنی بھی چھین لی۔ وہ کتنا بے بس اور مجبور ہو گیا تھا۔ چلتے ہوئے جب ٹھوکریں کھاتا تھا تو مجھے کتنا برا لگتا تھا، میرا دل کیسے کٹتا تھا، اور وہ چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے کتنا محتاج ہو گیا تھا۔ کیا اچھے انسانوں کو ایسی سزائیں دی جاتی ہیں؟ اس نے کیا گناہ کیے تھے جو تو نے اسے یہ سزائیں دیں؟ آنکھوں کی روشنی جانے کے بعد وہ ایسا خاموش ہوا کہ مجھ سے بھی بات نہیں کرتا تھا، اور یوں ہی چپ چاپ اس نے دنیا چھوڑ دی۔ مجھ سے اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ جب اتنی زمین جائیداد اور مال و دولت دیکھتی ہوں اور ان سب کا کوئی وارث نظر نہیں آتا تو میرا دل کتنا دکھی ہو جاتا ہے۔ بہرام خان بھی اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ شہر جا کر آباد ہو گیا ہے، وہ کبھی کبھار گاؤں آتا ہے اور میں اسے کوئی حق بھی نہیں جتا سکتی۔ کیسے کہوں، اس کی اپنی زندگی ہے، میں اتنی بڑی حویلی میں کب تک ملازموں کے ساتھ گزاروں گی؟ کون اس حویلی اور جائیداد کا وارث ہوگا؟ کون یہ سب سنبھالے گا؟ کیا کروں؟ کس کو سب کچھ سونپ دوں؟ تو نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے، کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ زیتون بانو چارپائی سے اٹھ کر سسکنے لگی۔ یا اللہ، تجھ سے کیسے تیرا رحم طلب کروں اور کیا مانگوں؟ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ آپ نے مجھ بڑھیا کا آخری سہارا چھین کر میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ تو کیسا مالک ہے، کیسا رب ہے جو اپنے بندوں کو یوں بے آسرا کر کے خاموشی سے ان کا تماشا دیکھتا رہتا ہے۔ اب کوئی راہ بھی تو دکھا۔ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ کوئی تو میرے بیٹے کی یاد کو زندہ رکھنے والا ہوتا، کوئی تو اس کا نشان باقی رکھتا، کوئی تو اس کی قبر پر پھول ڈالنے اور دعا کرنے والا ہوتا، کوئی تو ہوتا۔ زیتون بانو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کی آہیں اور سسکیاں دل سے بلند ہوتی صدائیں خاموشی کے پردوں کو چاک کرتی بڑی سردار کے شاہی دربار میں پہنچنے لگی، جہاں تمام نوری مخلوق حیرت اور دکھ سے زیتون بانو کی آہ و بکا سن رہی تھی۔ انہوں نے سفید روشنی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی تاب نہ لا سکے۔ وہ بڑی سرکار سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے، مگر ابھی انہیں کچھ پوچھنے کا اذن نہیں ملا تھا، اسی لیے وہ خاموش ہیں۔ مگر انسانوں کی اکثریت کے دکھ اور ان کے شکوے شکایات سن کر وہ بہت مضطرب ہو گئے تھے، اور بڑی سرکار کا ایسے انسان کو شاہکار کہنے کا دعویٰ مشکوک لگنے لگا۔
شام ہوتے ہی نازی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اسے شدید ڈپریشن ہوا تھا۔ بہت سالوں کے بعد کسی نے اس کی زخموں کو کریدا تھا۔ کئی سالوں سے اس نے اپنے زخموں کو رسنے سے روک رکھا تھا، آج وہ پھر ہرے ہو گئے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، اور ان رشتے زخموں پر اب کوئی مرہم لگاتا مشکل تھا۔ یہ بہت عرصہ ہوا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہنے لگی تھیں، ورنہ جب سے وہ حشمت خان کی حویلی واپس آئی تھی اور حشمت خان کی موت کے بعد اس نے زمینداری سنبھالی تھی، وہ ایک ظالم جابر زمیندارنی کے روپ میں دنیا کے سامنے آئی تھی۔ لوگ اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتے، وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ وہ نازک، نرم و نازک دوشیزہ ایک خوفناک اور سفاک عورت میں بدل چکی تھی۔ اس کے پورے گاؤں میں اس قدر دہشت تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر چڑی کو بھی پر مارنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ وہ حشمت خان سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوئی تھی۔ شاید کردار کی یہ خامی اسے حشمت خان سے ورثے میں ملی تھی، شاید سفاکی اس کی جینس میں شامل تھی، جسے اظہار کا موقع اب ملا تھا تو وہ اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گئی۔ حشمت خان تو اپنے نافرمانوں کو ایسے غائب کراتا تھا کہ ان کی خبر نہیں ملتی تھی، اور نازی اپنے سامنے نافرمانوں کی انتہائی دردناک اذیتیں دے دے کر انہیں قتل کروا دیتی اور خوش ہوتی، ان کی لاشوں کو ایسے ٹھکانے لگاتی کہ ان کا نام و نشان تک نہ ملتا۔ اس نے ظلم و بربریت کی ایسی فضا قائم کر رکھی تھی جس میں گاؤں کے ہر فرد کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ لوگ اس کے خوف سے بہت ڈرتے تھے، مگر اس کے خلاف بولتے نہ تھکتے تھے۔ اس کی کسی کو پرواہ نہیں تھی، اسے سر عام بددعائیں دیتے مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رنگتی۔ اس کے سامنے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ اونچی آواز میں بات کر سکے۔ اس کے ساتھ ہر رات ہر وقت ڈاکو نما کارندوں کا مسلح دستہ اس کے اشارے پر غارت گری کے لیے تیار رہتا۔ وہ خود کتنے بے بس و بے گناہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں قتل کر چکی تھی۔ اس کی پستول کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوتا۔ زمینوں کی دیکھ بھال، مزاروں پر ظلم و ستم کے علاوہ گاؤں کی کسی لڑکی یا لڑکے کی محبت کی پینگیں بڑھانے کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ اس کے ڈر سے کئی نوجوان محبت کی راہوں پر قدم رکھنے سے پہلے ہی لوٹ جاتے، دل کو خواہشات اور ارمان دل میں ہی دبے رہ جاتے۔ کئی آنکھوں نے سہانے سپنے دیکھنے سے پہلے ہی محبت کے جگنوؤں کو اپنی آنکھوں سے نوچ ڈالا تھا۔ کئی دلوں کو ان کی انکہی باتیں اور سلگتے ارمانوں کو بدلنا پڑا تھا۔ وہ محبت کی ایسی بدتر دشمن ثابت ہوئی تھی کہ کسی کی محبت کے بارے میں خبر ملتے ہی اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی اور ایسی سزا سناتی کہ وہ دوبارہ محبت کا نام لینا بھی بھول جاتا۔ محبت ایک سزا بن گئی تھی اور وہ اس کی سزا کو اذیت ناک بنا کر لطف اندوز ہوتی تھی۔ اس کی ماں مر چکی تھی، پورا گاؤں، حویلی اور مال و دولت پر سب اس کا قبضہ تھا۔ دونوں بہنیں بیرون ملک مقیم تھیں، اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ جو چاہتی کرتی، جو کچھ سوچتی اس پر عمل کر دکھاتی۔ اس نے اپنی ذات سے نسوانی خواہشات اور نسوانیت بالکل ختم کر دی تھی۔ وہ مردوں کی طرح لباس پہنتی، مردوں جیسی باتیں کرتی اور ظلم و ستم میں جابر مردوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ اتنے سالوں میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا تھا جب اسے کوئی پچھتاوا یا افسوس ہوتا۔ اس کے اندر اتنا تعصب اور بربریت گھر کر چکی تھی کہ اسے اپنے سامنے کھڑا انسان کسی جانور سے زیادہ معلوم نہ ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ جیسے چاہتی سلوک کرتی۔ کوئی احتجاج کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے سامنے زبان کھولنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس میں اتنا تکبر، انانیت، خود پسندی اور خود غرضی بڑھ گئی کہ وہ اپنے آپ کو سب کچھ اور مختار کل سمجھنے لگی۔ اس کے گاؤں کی ایک لڑکی رقیہ شہر تعلیم حاصل کرنے گئی تھی اور اس نے کالج کے ایک لڑکے کو پسند کر لیا اور اس سے شادی پر بضد تھی۔ اس کے ماں باپ وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب بات نازی تک پہنچی تو اس نے رقیہ کو اپنے ہاں طلب کیا اور اس کو ایسی مار ماری کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ اس کے چہرے کو اس نے گرم سلاخ سے داغ دیا۔ وہ روتی اور چلاتی رہی مگر نازی کو اس پر ذرا سا بھی ترس نہیں آیا۔ کیا اب بھی تم اسے شادی رچانا چاہو گی؟ نازی نے پوچھا۔ ہاں، وہ چلا کر بولی۔ نازی نے 2 تھپڑ اس کے چہرے پہ لگائے۔ میں تمہاری بوٹیاں کتوں کے آگے ڈال دوں گی۔ نازی نے غصے سے کہا، جو چاہے کر لو، میں تم سے نہیں ڈرتی، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں کیا معلوم محبت اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ تم جیسی ظالم عورت کو کبھی خدا محبت سے نہیں نوازتا۔ تمہاری آنکھوں اور دل پر جہالت کے پردے ہیں، جاہلوں کو خدا محبت کا تحفہ کبھی نہیں دیتا، رقیہ نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ رقیہ کی باتیں سن کر نازی کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تمہاری یہ جرأت! نازی نے ہاتھ لہرا کر اس کو زوردار تھپڑ مارنا چاہا مگر رقیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا اور ایسا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر انتہائی زور سے مارا کہ نازی کا سر بری طرح سے چکرا گیا۔ اسے قطعی توقع نہیں تھی کہ ایک غریب مزارے کی بیٹی اتنی نڈر اور بے باک ثابت ہو سکتی ہے۔ نازی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور پاس پڑے ایک موٹے ڈنڈے کے ساتھ اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ رقیہ لہو لہان ہو رہی تھی مگر اس کی زبان پر نازی کے لیے مسلسل بددعائیں نکل رہی تھیں۔ اللہ تم پر بھی ایسا ہی ظلم کرے، تجھے کبھی سکون نہ ملے، تو موت مانگے اور تجھے موت نہ ملے، اللہ کرے، اللہ اللہ۔ رقیہ بڑبڑاتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ نازی کے ہاتھ سے ڈنڈا گر گیا۔ اس نے رقیہ کی جانب غصے سے دیکھا اور پاؤں سے اسے ٹھوکر لگائی۔ اس کے اندر کی آگ ابھی بھی سرد نہیں ہوئی تھی، اسے سکون نہیں ملا تھا۔ ابھی تو وہ اس پر بہت ظلم و ستم ڈھانا چاہتی تھی، ایسی مار مارنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے آگے گڑ گڑا کر اپنی جان بخشی کی التجائیں کرتی، روتی پیٹتی مگر اس کو اس پر رحم نہ آیا۔ مگر رقیہ تو چند ڈنڈوں کے بعد ہی ڈھیر ہو گئی تھی۔
اتنی باتیں کر رہی تھی سارا دمخم نکل گیا، اس کو ہوش بھی آ جائے تو اس کو یوں ہی پڑے رہنے دینا، کھانے پینے کو کچھ نہیں دینا۔ نازی نے غصے سے اپنے کارندوں کو کہا اور تہہ خانے سے باہر نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آئی تو اس کا سر درد سے پھٹنے لگا، غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا۔ ایک غریب کمتر لڑکی میں اتنی جرأت اور بے باکی کہاں سے آ گئی، اور وہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سوچا محبت ایسے ہی نڈر اور بے باک کر دیتی ہے، وہ بھی تو شاہزیب کے سامنے ڈٹ گئی تھی، وہ بھی تو اس وقت سب کچھ کرنے کو تیار تھی، موت کو گلے لگانے میں اسے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ محبت کی خاطر، اور محبت اس سے پھر بھی نہیں ملی تھی۔ اگر مجھے محبت نہیں ملی تو میں کسی کو بھی سیراب نہیں ہونے دیتی، کبھی بھی نہیں، میں اسے زندہ درگور کر دوں گی، مگر اسے محبت کی شادی کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ نازی نے غصے سے سوچا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ رقیہ نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا اور بیڈ پر لیٹی ہوئی اٹھ گئی اور اپنا گال سہلانے لگی۔ اسے ابھی بھی وہاں درد ہو رہا تھا اور وہ گال سرخ اور جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کی سانسوں سے اس کی جلن کو ٹھنڈا کروں گی، اس کے بدن سے ایک ایک سانس کھینچ لوں گی، تب بھی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کرے تجھے کبھی سکون نہ ملے۔ رقیہ کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ سکون تو مجھے آج تک نہیں ملا، زندگی میں ایک پل کے لیے بھی نہیں ملا۔ اس کی آنکھیں بھرنے لگی۔ میں نے تو زندگی میں جس شے کی تمنا کی وہی نہیں ملی، نہ محبت، نہ سکھ، نہ چین۔ اس کی بدوا سے میں کیوں ڈروں؟ میں تو پہلے ہی آگ میں جل رہی ہوں جو اس کو نظر نہیں آئی۔ اللہ کرے تو موت مانگے اور تجھے موت نہ ملے، اللہ تجھ پر ایسا ہی ظلم کرے۔ رقیہ کے الفاظ پھر اس کے ذہن میں گونجے اور اس نے بلند آواز میں کہے لگانا شروع کر دے۔ تو مجھ پر اور کیا ظلم کرے گا؟ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو انسان سے وہی چیز چھین لے جو اسے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز ہو، وہی خواہش چھین لے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرے۔ مجھ سے پوچھ تو کتنا ظالم ہے؟ تو سب سے بڑا ظالم ہے۔ وہ بلند آوازوں میں چلاتی رہی اور مسلسل چلاتی رہی۔ اللہ تو سب سے زیادہ ظالم ہے، تو انسان پر مہربان نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ نازی چلاتی رہی اور پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی۔ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، میں سب کو تباہ و برباد کر دوں گی۔ تو نے مجھ سے جتنے بدلے لینے ہیں لے لیے، جتنا ظلم ڈھانا تھا ڈھا لیا، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں، تیری بھی نہیں، جو تو چاہتا ہے کر لے۔ نازی چلاتی رہی، کمرے میں چکر لگاتی رہی۔ تمام نوری مخلوق حیرت سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگی۔ نازی بے باکی اور انتہائی گستاخانہ انداز سے گفتگو کرنے پہ سب حیران ہو رہے تھے۔ انسان اپنے خالق کے بارے میں اس قدر بدگمان بھی ہو سکتا ہے؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، اور ان کی تمام تر گستاخیوں کے باوجود بڑی سرکار انہیں اپنا شاہکار قرار دینے پر تلی ہوئی تھی۔ انسان اپنے رب کا اتنا ناشکرا بھی ہو سکتا ہے، اتنا نافرمان اور اتنا بے باک اور گستاخ؟ نوری مخلوق سوچ رہی تھی۔ بڑی سرکار بھی خاموشی سے نازی کی آہ بکا اور شکوے شکایتیں سنتی رہی۔ سفید روشنی بدستور روشن رہی، اس کی لو اور تابانی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بڑی سرکار بہت مطمئن اور پراعتماد ہو۔ نازی کے شکوے سننے کے باوجود بڑی سرکار بالکل جلال میں نہیں آئی۔ نوری مخلوق منتظر تھی کہ بڑی سرکار کے شاہی دربار سے کوئی حکم صادر ہوگا، نازی سے ناراضگی کا اظہار ہوگا یا پھر کوئی اور بات، مگر ہر طرف خاموشی طاری رہی۔ بڑی سرکار کی خاموشی اور اطمینان سے وہ حیران ہونے لگے اور انسان کے بارے میں مزید مشکوک ہونے لگے۔ تیمور اپنی حویلی کے ایک تاریک کمرے میں کھڑا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس نے چھت کے پنکھے کے ساتھ ایک رسی کا پھندا لگایا ہوا تھا اور اس پھندے کے اپنی گردن کے گرد باندھ رکھا تھا۔ یہ کتنے مشکل اور اذیت ناک لمحات سے جن سے وہ گزر رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے جا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ انتہائی مشکل حالات سے گزر کر کیا تھا۔ وہ بہت سالوں سے اپنے آپ سے لڑتا رہا تھا، مگر اب حالات کے لیے ناقابل برداشت اس کی حد ہو گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت کمزور، مجبور اور بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آ رہی تھی، ہر راستہ بند مل رہا تھا، کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی، یا پھر اس کے اندر اتنی تاریکی چھا گئی تھی کہ اسے روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، یا پھر اس کے دل نے امید اور آس کے سارے دروازے بند کر دیے تھے۔ وہ اس قدر مضطرب اور بے چین ہو گیا تھا کہ کوئی سوچ، کوئی خیال بھی اسے پر امید نہیں بنا رہا تھا۔ اس نے پھندا گلے سے اتار کر اسے پنکھے کے ساتھ مضبوطی سے باندھا اور جیب میں سے سگریٹ نکال کر اس کے گہرے کش لگانے لگا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ہو کا عالم تھا۔ وہ کیوں اپنی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس کے ذہن میں سوال ابھرا۔ میں بہت بے بس ہو گیا ہوں، اپنے آپ سے لڑ لڑ کے تھک گیا ہوں، میرے اعصاب تھک گئے ہیں اور اب مجھ میں زندگی گزارنے کا اور اس کا بوجھ اٹھانے کا ہمت نہیں ہے۔ زندگی نے مجھے دیا ہی کیا ہے، بہت کم دے کر میرا سب کچھ چھین لیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی اور ایک دم آنسو اس کی آنکھوں سے زار و قطار بہنے لگے۔ اس کی آہیں اور سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ اسے نازی سے جدا ہوئے 10 سال ہو گئے تھے اور وہ اسے ایک دن کے لیے بھی بھلا نہیں پایا تھا۔ اس نے نازی سے ٹوٹ کر محبت کی تھی، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ۔ ایسی محبت وہ زندگی بھر کسی سے نہیں کر پایا تھا۔ اس کو طلاق دینے کے بعد وہ اس قدر ٹوٹ پھوٹ گیا تھا کہ پھر کبھی نارمل نہیں ہو پایا۔ نازی سے جدائی کا دکھ اس کے دل کو ہر وقت مضطرب اور بے قرار رکھتا۔ اسے کوئی شے آرے کی طرح کاٹتی ہوئی محسوس ہوتی۔ اس روح فرسا اذیت اور دکھ سے فرار کے لیے اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا۔ جب چرس کے بھرے ہوئے سگریٹ بھی اسے مطمئن نہیں کر پاتے تو اس نے ہیروئن پینا شروع کر دی۔ جب وہ نازی کو طلاق دے کر گھر آیا تو ثروت اور مسز وقار نے اس کی خوب بے عزتی کی۔ اس کے چچا دوبیر الحسن نے اس کو 2 تھپڑ بھی لگا اور بہت دھمکیاں بھی دیں۔ وہ خاموشی سے یوں سب کچھ سنتا رہا جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔
اسی وقت شہزادی کو گاؤں سے بلا کر دونوں کا نکاح کر دیا کر وہ بے جان لاش کی مانند بیٹھا رہا۔ اس کے چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نکاح نامے پر دستخط کیے۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسے جو کچھ کرنے کو کہا جا رہا تھا وہ کر رہا تھا، یوں جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہ ہو۔ اس نے شہزادی کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ وہ روتی اور اس سے شکوے کرتی مگر وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتا۔ وہ اس سے باتیں کرتی اور وہ کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ اس کے کمرے میں ہی نہیں آتا۔ جب کبھی اس کا موڈ بہتر ہوتا اور وہ محبت کی باتیں شروع کرتی وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتا۔ اسے غصہ آتا تو نازی کا ذکر چھیڑ دیتی، اسے برا بھلا کہتی، اسے جی بھر کے کوستی اور تیمور غصے سے اسے گھٹتا ہوا کمرے سے باہر نکل جاتا۔ زندگی کے کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ شہزادی نہ بیوہ تھی نہ سہاگن۔ تیمور کو اس کے وجود سے ہی نفرت تھی اور اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ثروت بھی آ کے امریکہ چلی گئی تھی۔ وہ اپنی بزنس شہزادی کے حوالے کر گئی تھی جسے وہ بہت کامیابی سے چلانے لگی تھی۔ تیمور سارا وقت گھر میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہتا یا پھر نشہ کر کے سویا رہتا۔ شہزادی جیسے ہی بزنس میں ترقی کرنے لگی وہ تیمور سے متنفر ہونا شروع ہو گئی۔ تیمور سے نفرت کی بڑی وجہ نازی تھی۔ وہ اندیکھے نازی سے جتنی نفرت کر سکتی تھی اس نے اس سے کہیں زیادہ نفرت تیمور سے کرنا شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ شہزادی کی دلچسپی اپنے ایک اسسٹنٹ احسن سے ہونے لگی۔ مسز وقار کی وفات کے بعد وہ پورے گھر اور جائیداد کی مختار کل تھی۔ اس نے کمال ہوشیاری سے جائیداد اور طلاق کے کاغذات پر تیمور کے دستخط کروا لیے اور احسن سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ حویلی میں لے آئی۔ تیمور ہر وقت نشہ کر کے کمرے میں بند رہتا۔ اچانک ثروت امریکہ آئی تو تیمور کی حالت دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ اس نے شہزادی پر سخت تنقید کی مگر شہزادی نے اسے کوئی بھی بات سننے سے انکار کر دیا۔ ثروت کو شہزادی کی دوسری شادی اور فریب سے تیمور کی حاصل کردہ جائیداد کے بارے میں سن کر سخت صدمہ ہوا۔ شہزادی نے جھگڑا کر کے اسے حویلی سے باہر نکال دیا۔ تیمور کا وجود اس کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس نے وہیں رہنے دیا، یا پھر دوبیر الحسن کے ڈر سے اس نے اسے دھکے دے کر باہر نہ نکالا، ورنہ وہ تیمور سے سخت نفرت کرتی تھی۔ تیمور بیمار رہنے لگا اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا۔ وہ زندگی سے تنگ آ گیا اور اپنے ہاتھوں اس کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ کسی کو میری ضرورت نہیں، ایسی بے وقت زندگی کی بھلا کسے ضرورت ہو سکتی ہے؟ نہ میں اہم ہوں نہ میری زندگی، مجھے نفرت ہے زندگی سے۔ نہ جانے خدا نے میری زندگی کا توق ہمارے گلوں کے میں کیوں بھر رکھا ہے۔ اس نے رسی کا پھندا اپنے گلے میں ڈالا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی، شاید اس لیے کہ ہم سسک سسک کر مر جائیں۔ اس نے پھندا گلے میں ڈال کر اس کا حلقہ تنگ کر دیا۔ زندگی ایک نعمت ہے، کہیں پڑھا ہوا جملہ اس کے کانوں میں گونجا۔ اس نے آہ بھر کے دیکھا، نہیں، زندگی ایک لعنت ہے، ایسا عذاب ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ مجھے زندگی سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ تیمور نے آہ بھر کے سوچا اور پھندے کے حلقے کو بہت تنگ کر دیا۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور اگلے چند لمحوں میں اس کا مردہ وجود چھت کے پنکھے کے ساتھ بے حس و حرکت لٹک رہا تھا۔ کمرے سے بلند ہونے والی تیمور کی آخری دردناک صدائیں سن کر نوری مخلوق افسردہ ہونے لگی۔ وہ مزید بے چین اور پریشان ہو گئی۔ بڑی سرکار کا شاہکار انسان کس قدر بے بسی اور مجبوری سے قابل رحم حالت میں چھت کے ساتھ لٹک رہا تھا۔ اللہ کی بخشی ہوئی نعمت زندگی کا اس نے اپنے ہاتھوں سے خاتمہ کر دیا تھا۔ زندگی انسان کے لیے اس قدر تکلیف دہ ہے کہ انسان اس کا توق اپنے گلے سے اتارنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ کیا زندگی نعمت ہے؟ اگر یہ نعمت ہے تو پھر کیسی نعمت ہے جس نے انسان کو ایسا پاگل کر دیا ہے کہ وہ اسے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے۔ انسان کیسی مخلوق ہے جو نعمت کو نعمت ہی نہیں سمجھتی؟ اف، انسان کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ انہیں زیادہ تر انسان مایوس کر رہے تھے۔ بڑی سرکار ابھی بھی خاموش تھی۔ سفید روشنی سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ انسان کی انتہائی قابل رحم حالت دیکھ کر وہ دکھی بھی ہو رہے تھے اور پریشان بھی، مضطرب بھی اور حیران بھی، مگر وہ بھی خاموش رہے۔ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی بڑی سرکار کے دربار سے انہیں کچھ کہنے سننے کا اذن ملا۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ماسٹر باسط علی نے شاہ زیب کے مزار پر سرخ گلاب کی پتیوں اور پھولوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈالا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کی۔ ان کے چہرے پر انتہائی اطمینان اور سکون تھا۔ داڑھی قدرے سفید ہو چکی تھی اور سر کے بال بھی بہت زیادہ سفید ہو گئے تھے۔ انہوں نے سر پر سفید رومال باندھ رکھا تھا۔ وہ 10 سالوں سے شاہ زیب کے مزار پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہ مزار سے ملحقہ ایک حجرے میں رات بھر عبادت کرتے اور صبح شاہ زیب کے مزار پر پھول ڈال کر دعا کرتے اور پھر مزار کے صحن میں آ کر لوگوں کی مذہبی، اخلاقی اور روحانی تربیت کرتے۔ صاحب مزار کی فیض نظر، سائیں کی دعا یا پھر اللہ کی نظر کرم سے انہیں ایسا مقام اور رتبہ ملا تھا جو لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے کسی ایک کو نصیب ہوتا تھا۔ ان کو قدرت نے حق شناسی اور معرفت کے اسرار تک رسائی کے لیے ایسے وصف سے نواز دیا تھا جس نے انہیں بے شمار انسانوں میں ممتاز کر دیا تھا۔ وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ وہ مذہب اور شریعت کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ انہیں ایسی روحانی پیشوا کی حیثیت حاصل ہو گئی تھی جو دھیرے دھیرے لوگوں کی روحوں پر اثر انداز ہو کر انہیں حق اور سچائی کی راہوں پر گامزن کر دیتی تھی۔ وہ عام اور سادہ حلیے میں
عوام الناس کے درمیان رہ کر ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ مر چکے تھے اور بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہو چکی تھیں۔ زندگی کی ساری مادی خواہشات انہوں نے اپنے دل سے نکال دی تھیں۔ کسی شے کی طلب نہیں رہی تھی، نہ حاجت، نہ کوئی خواہش، نہ کوئی آرزو، نہ کوئی غرض، نہ کوئی تمنا، صرف انسان اور انسانیت، بندہ خدا اور اللہ اور انسان ان کے لیے سب سے مقدم تھے۔ زندگی گزر رہی تھی اور گزرتے دن کے ساتھ قدرت انہیں نواز رہی تھی۔ ان کی عزت، مقام اور مرتبے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کی روح کو قدرت ایسے کشف اور معجزوں سے نواز رہی تھی جس کا شعور نہ تو عام انسان کو ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس تک ان کی ذہن کی رسائی ہو سکتی ہے۔ وہ بہت خاموشی سے روحانیت کے ان درجات تک رسائی پا رہے تھے جن تک رسائی قدرت کی خاص نظر کرم سے ہی ممکن ہوتی ہے۔ شاہ زیب کے مزار پر لوگوں کا تانتا بندھا رہتا۔ لوگ مزار پھول ڈالتے اور دعائیں کرتے۔ فضا میں ایسی خوشبو بسی رہتی جو ہر وقت ذہن کو معطر رکھتی۔ مزار پر ہر وقت رونق اور چہل پہل رہتی۔ رات کی تنہائی میں ماسٹر باسط علی مزار سے ملک اپنے حجرے میں بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہتے، ماضی کے بارے میں سوچتے، شاہ زیب سے اس روحانی تعلق کے بارے میں غور و فکر کرتے جن کو نبھانے کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ان کے مزار پر آ بسے تھے۔ ماضی کے دھندلکوں میں کھویا نازی کا چہرہ اور محبت کے عدل سب بے معنی اور فضول باتیں محسوس ہوتی۔ نازی ایک ایسی یاد بن کر ان کے دل میں زندہ تھی جس کے وجود نے ان کے اندر ایسا اضطراب اور بے چینی پیدا کر دی تھی جس کو قرار شاہ زیب کی قبر پر آ کر ملا تھا۔ اگر نازی ان کی زندگی میں نہ آتی اور نازی کی شادی شاہ زیب سے نہ ہوتی، وہ شاہ زیب سے نہ ملتے اور شاہ زیب کی حق تلفی کر کے ان کے اندر احساس گناہ نہ پیدا ہوتا اور وہ احساس گناہ انہیں پہاڑوں کی وادیوں میں نہ لے جاتا اور سائیں کے فیض سے نظر سے ان کی روح میں وہ تڑپ اور بے قراری پیدا نہ ہوئی ہوتی اور سائیں کے کہنے پر وہ شاہ زیب سے ملنے نہ آتے تو سب کچھ کیسے ممکن ہوتا؟ وہ آج یہاں نہ ہوتے، قدرت انہیں ان درجات سے نہ نوازتے اور اتنے انسانوں کی رہنمائی نہ کر رہے ہوتے۔ وہ ایک ایک بات کو سوچتے اور قدرت کی مصلحتوں کے قائل ہوتے جاتے، اپنی کمزوریوں، خامیوں، خطاؤں، بے قراریوں اور بے تابیوں پر شرمندہ ہوتے۔ اپنا ہر عمل اور ہر سوچ انتہائی حقیر اور بے وقت محسوس ہوتی۔ قدرت کی مصلحتوں اور اس کے اسرار تک رسائی پانا کتنا کٹھن اور مشکل دکھائی دیتا، مگر ان تک رسائی پا کر طمانینت کا احساس ان کے قلب و روح کو ایسا سرشار کر دیتا کہ ان کی جبین سجدہ ریزی کے لیے مچلنے لگتی اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ نکلتے۔ یہ آنسو کتنے قیمتی ہوتے جو اپنے خالق سے محبت کے اظہار کے لیے آنکھوں سے یوں پھیلتے جیسے ٹوٹی مالا کے قیمتی موتی یک کے بعد دیگرے گرنے لگتے اور جنہیں اکٹھا کر کے شمار کرنا مشکل ہو جاتا۔ ایسی آنکھوں کے قیمتی آنسو گرتے ہی ان کے دل سے آہوں اور سسکیوں کے ساتھ صدائیں بلند ہونے لگتی۔ ہم خطاوار انسان ہیں، بہت گناہگار، بہت نافرمان، تیرے مجرم، تیری رحمت کے طلبگار۔ تو ہم انسانوں پر اتنا رحم اور کرم فرماتا ہے، بے شک تو کرم کرنے والا، عظیم عرش کا مالک ہے، حقیقی مالک۔ ساری عبادتیں، ساری اطاعتیں اور ساری نیاز مندیاں تیرے واسطے ہیں، ہم پر رحم فرما، اپنا کرم فرما۔ ماسٹر باسط علی کے دل کی صدائیں سن کر تمام نوری مخلوق نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور حیران پریشان ہونے لگے۔ خدا سے شکایتیں کرنے والے بے باک اور گستاخ انسانوں کے درمیان یہ کون صاحب نظر اور یہ ہدایت یافتہ انسان گڑ گڑا کر اتنی عز و انکساری کے ساتھ بڑی سرکار کے دربار میں اپنی قدر و قیمت بڑھا رہا تھا؟ وہ جو انسانوں کے بارے میں شاکی ہو رہے تھے اور اس قیمتی فیصلے تک پہنچنے والے تھے کہ انسان شاہکار کبھی نہیں ہو سکتا، ایک دم لڑکھڑا گئے۔ ان کو کسی بات نے اندر ہی اندر مضطرب کر دیا تھا، یوں جیسے ان کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ انسان کتنا عجیب و غریب ہے، کیسی حیران کن مخلوق ہے جس کے بارے میں کچھ بھی یقین سے کہا نہیں جا سکتا، جو ہاری بازی کو جیت بھی سکتا ہے اور ہار بھی۔ انسان انہیں الجھا رہا تھا، انہیں پریشان کر رہا تھا۔ سفید لو میں طمانینت اور سکون کا احساس انہیں مزید حیران کرنے لگا۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا جیسے انسان قربت کے اس درجے پر پہنچنے والا تھا جس کا دعویٰ بڑی سرکار نے کیا تھا اور جس کو ماننے کو وہ تیار نہیں تھے، مگر بڑی سرکار کے حکم اور حکمتوں کے سامنے وہ کچھ کہنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے اور اب وہ اندر ہی اندر بہت کچھ مان رہے تھے، قائل ہو رہے تھے، مگر انسان قربت کا وہ درجہ اور مقام کیسے حاصل کرے گا؟ وہ متجسس ہو کے سوچنے لگے۔ شاہی دربار میں ماسٹر باسط علی کی نیاز مندانہ عز و انکساری سے بلند ہوتی صدائیں، محبت بھری سسکیاں اور آہیں انسان کے خالی وجود کو عظمتوں سے سرفراز کر رہی تھیں۔ ان کی سجدہ ریزی انسان کے مقام و مرتبے کو رفتوں سے نواز رہی تھی۔ انسان سر بلند ہو رہا تھا اور وہ حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے اور اندر ہی اندر پریشان ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اب بھی انسان کو شاہکار کہا جائے گا، مگر بڑی سرکار خاموش رہی اور ہر طرف گہری خاموشی چھانے لگی۔ انسان کے شکوے اور ان کی آہ و بکا سن کر تمام مخلوق دم سادے کھڑی تھی۔ وہ حیرت سے سفید روشنی کی جانب دیکھتے رہے۔ وہ منتظر تھے کہ بڑی سرکار انسان کے شکووں، شکایات اور ان کی گستاخیاں سن کر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا شاہکار کہنے سے اسے انکار کر دے گی، مگر وہ دم بخود رہ گئے جب سفید روشنی سے بآواز بلند بارو باواز آئی، کیا تم اب بھی انسان کو میرا شاہکار نہیں مانتے؟ وہ بری طرح گھبرائے اور بوکھلا گئے، حیرت سے ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ شاہکار، آپ کی اتنی ناشکری کے باوجود بھی؟ نوری مخلوق میں سے کسی نے بہت ہمت سے پوچھا۔ ہاں، اب بھی، سفید روشنی نے مسکرا کر جواب دیا۔
مگر اتنا کم حوصلہ ناشکرا، آپ سے جھگڑنے والا انسان، کسی نے پوچھا۔ سفید روشنی پھر خاموش ہو گئی۔ کیا ایسا انسان آپ سے محبت کر سکتا ہے؟ کسی دوسرے نے پوچھا۔ میں انسانوں سے محبت کرتا ہوں، سفید روشنی نے جواب دیا۔ آپ؟ وہ سب حیرت سے چلائے۔ انسانوں کی اتنی سرکشی اور بغاوت کے باوجود بھی؟ ہاں، وہ پرسکون انداز میں جواب دے رہے تھے۔ اس محبت کی وجہ؟ میرے لیے انسان کی جستجو، بڑی سرکار نے جواب دیا۔ کیسی جستجو؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کائنات کی تمام مخلوق مجھے مان کر میرے سامنے موتی اور فرما بردار رہے گی، میری تسبیح کرے گی، مگر مجھے جاننے کی جستجو کوئی نہیں کرے گا سوائے انسان کے۔ آپ کی جستجو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب میری نشانیاں اور قدرتیں انسانوں کو اندر سے مضطرب کریں گی تو وہ میرا اسرار جاننے کی کوشش کرے گا۔ جیسے جیسے اسرار کی حقیقتوں سے وہ آشنا ہوتا جائے گا، وہ میرے قریب آتا جائے گا اور اس کو میرا قرب نصیب ہوگا جو کائنات میں کسی اور مخلوق کو کبھی نہیں ہو پائے گا۔ کیسا قرب؟ حیرت سے سوال کیا گیا۔ راز و نیاز کا، سرکشی اور ہم کلامی کا، محبت اور عشق کا۔ سب چونک کر سفید روشنی کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ قدرت کی طرف وہ بڑے پریشان تھے۔ قدر توقف کے بعد سوال کیا گیا۔ سفید روشنی پرسکون انداز میں چمکتی رہی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ حیران ہو کر روشنی کی جانب دیکھنے لگے۔ اچانک کسی کی سرگوشیوں کی صدا ہر جانب آواز میں بلند ہونے لگی۔ وہ سب چونک کر دیکھنے لگے۔ پروفیسر اسجد علی نے اپنے سامنے ٹیبل پر کتابوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ ان کی اسٹڈی میں ہر طرف کتابیں اور میگزینز بکھرے نظر آ رہے تھے۔ وہ 3 روز سے ان کتابوں کی ورق گردانی میں مصروف تھے مگر انہیں ان کے سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ وہ بار بار انٹرنیٹ کھول کر بیٹھ جاتے۔ ان کی 30 سالہ پروفیشنل لائف میں یہ پہلا واقعہ تھا اور اس کا انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسے ان کو ہلا کے رکھ دے گا، مگر ان کے علم اور تجربے پر بھی پانی پھر گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بار بار بڑبڑا رہے تھے۔ تھک کر کرسی پر بیٹھ جاتے، اس کی پشت کے ساتھ سر ٹکا کر اسٹڈی روم کی خوبصورت مزین چھت کو گھورتے۔ وہ مشہور ملک کے آرکیالوجسٹ تھے۔ ان کا بچپن بہت اچھا گزرا تھا اور اپنی پوری 55 سالہ زندگی میں پہلی دفعہ رونما ہونے والے اس واقعے نے انہیں بری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اٹس امپاسبل، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ انٹرنیٹ آن کر کے پھر سرچ کرنے لگے۔ مختلف ویب سائٹس کو سرچ کرنے کے بعد ان کے اندر کی تشنگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سائنسی علم کے مطابق ہر انسان سیل سے بنا ہے اور مرنے کے بعد سیل کی ہی ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ انسان کس مخصوص چیز سے بنا تھا؟ انٹرنیٹ آن تھا اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ ان کی آنکھیں دیوار پر مرکوز تھی مگر ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ ہی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا وہ کوئی معجزہ تھا؟ ان کے ذہن نے سوال کہ نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں، معجزے کبھی نہیں ہوتے۔ یہ صرف انسانی سوچ، ذہن کی اختراع اور سوچ ہوتی ہے۔ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے اور ہماری عقل اسے قبول نہ کرے، ہم اسے معجزہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر شے، ہر وجود اور ہر حقیقت کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ زمین کی کھدائی کے دوران انہیں کئی بار بے شمار عجوبے ملے تھے۔ عجیب و غریب قسم کی انسانی ہڈیاں، ٹیڑھی میڑھی، ترچھی، بوسیدہ اور بدشکل، جن کے قدیم ہونے کا بھی بآسانی پتہ چل سکتا تھا۔ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر بھی کئی ماہرین کے ساتھ مل کر بہت ریسرچ ورک کیا تھا مگر ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا۔ ایسی بات سنی تو تھی مگر انہوں نے کبھی اس پر یقین نہیں کیا تھا اور اب جو کچھ خود دیکھا، دل اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ کئی روز سے ان کا ذہن الجھا ہوا تھا اور کوئی جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ انسان کیا ہے؟ کس سے جنم لیتا ہے اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سوال پھر ان کے ذہن کو مضطرب کرنے لگا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور شیلف میں رکھی مختلف کتابوں کو دیکھنے لگے۔ ایک کتاب نکال کر دی اوریجن آف ہیومن باڈی کے چیپٹر کو کھول کر پڑھنے لگے۔ وہی انفارمیشن جو بار بار پڑھتے آئے تھے، پھر بغور پڑھنے لگے۔ انسان کس شے سے بنا ہے؟ اس کا جواب آیا تھا سیل یعنی کہ خلیہ، جو مختلف شکل، صورت اور سائزز کا سیک لائک اسٹرکچر یعنی تھیلی نما نمونہ ہوتا ہے جو خوردبین کی مدد کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ایک جیسے ہی شکل و صورت کے سیلز مل کر نشو و نما پاتے ہیں اور ٹشو بناتے ہیں۔ پھر مخصوص ٹشوز مل کر آرگنز یعنی انسانی اعضاء بناتے ہیں اور اعضاء کی قدرتی ترکیب سے جسم بنتا ہے۔ اگر انسانی جسم سیل کے بغیر ممکن نہیں تھا تو پھر اس انسان کا جسم کن سیل سے بنا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئے اور سیل کے بارے میں مختلف کتابیں کھول کر پڑھنے لگے۔ ہر ایک میں سیل کی ساخت ایک جیسے لکھی تھی۔ مثلاً 3 اہم حصوں پر سیل مشتمل ہوتا ہے یعنی میمبرین یعنی خلیے کی جھلی، نیوکلیس یعنی مرکز اور سائٹوپلازم یعنی نیوکلیس اور جھلی کے درمیان فلوئڈ جو کہ نیم سیال مادہ ہوتا ہے، جو کہ پروٹین میمبرین کے سیل کے خلیے کی بیرونی جھلی اور چکنائی سے مل کر بنا ہے۔ یہ نیم مسامدار
یعنی سیمی پرمیبل ہوتا ہے، جو مخصوص اجزاء کو سیل میں داخل ہونے دیتی ہے اور بیکار اجزاء کو باہر نکال دیتی ہے۔ یہ جھلی سیل کے تمام اجزاء کو سہارا بھی دیتی ہے۔ نیوکلیس جو کہ سیل کا مرکزی حصہ ہوتا ہے، اسے سیل کا برین بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سیل کے سارے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ گول یا بیضوی شکل کا ہوتا ہے، جس کے گرد باریک جھلی ہوتی ہے، جسے نیوکلیئر میمبرین کہتے ہیں۔ اس کے اندر شفاف لیسدار مادہ ہوتا ہے، جو نیوکلیئر کا پلازما کہتا ہے، جس میں بہت سے مرکبات ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کروموزومز اور نیوکلیائی ہوتے ہیں۔ کروموزومز دھاگوں کا ایک جال ہوتا ہے جو نیوکلیس کے اندر پھیلا ہوتا ہے۔ ہر جاندار میں کروموزومز کی تعداد مختلف ہوتی ہے، مگر انسانوں میں اس کی تعداد 46 یا 23 جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ کروموزومز کے اوپر جینز کوٹ کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہ والدین کی مخصوص بچوں میں تقسیم ہوتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ تقسیم ہوتے ہیں اور وراثت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ کروموزومز پروٹین اور ڈی این اے سے مل کر بنتے ہیں، جبکہ سائٹوپلازم نیم شفاف لیسدار مادہ جس میں بہت سے مرکبات یعنی پانی، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، نمکیات پائے جاتے ہیں 70% ہوتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس جو کہ سیل کو طاقت دیتا ہے، اس کی خوراک میں مدد کرتا ہے۔ پروٹینز جو کہ سیل کا 20 سے 30% حصہ ہوتے ہیں۔ یہ دو قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں، ایک وہ جو جسم کی ساختیں یعنی کھال بال وغیرہ بناتی ہے، دوسرے گلوبیولز پروٹینز۔ یہ سیل کے مادوں میں حل ہو کر انزائم کا کام کرتی ہے۔ سائٹوپلازم میں موجود چکنائیاں جسم کی غذائیت اور حرارت مہیا کرتی ہے۔ ٹشوز کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ سیل میں موجود نمکیات، پوٹیشیم، سوڈیم کلورائڈ، کیلشیم، میگنیشیم خلیات یعنی سیل کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سینٹروسوم میں موجود غیر شفاف ذرات جسے سینٹرولیس کہتے ہیں، سیل کی ڈویژن یا تقسیم کے ذمہ دار سینٹروم ہوتے ہیں۔ مائٹوکونڈریا جس کی تعداد سینکڑوں میں ہوتی ہے، یہ سیل کی طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ رائبوسومز سیل میں پروٹین ہوتے ہیں۔ گولجی باڈیز سیل میں کیمیائی تبدیلیوں کا باعث بنتے ہیں۔ انسانی جسم اور اس میں گردش کرنے والا خون بھی سیلز پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسانی جسم کی ابتدا سیل سے ہوتی ہے اور ساری زندگی سیل بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، اور مرنے کے بعد بھی یہی سیل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہر کتاب سے انہیں یہی انفارمیشن مل رہی تھی۔ سیل سے جنم لینے والے ہر انسان کے سیل کا ختم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ اگر وہ انسان کسی شے سے بنا تھا، سیل سے نہیں بنا تھا، کیا اس میں سیل موجود نہیں تھے؟ اگر اس میں سیل موجود نہیں تھے تو پھر کیا تھا جس نے اس کی لاش کو گلنے سڑنے نہیں دیا؟ کھدائی کے دوران انتہائی ویران اور کھنڈر علاقے سے انہیں ایک بوڑھے آدمی کی 80 سالہ پرانی لاش ملی، جس کا نہ تو کفن میلا ہوا تھا اور نہ ہی اس کا جسم۔ اس کی داڑھی کے بال، ناخن، بھویں اور پلکیں تک بالکل سلامت تھیں۔ اس کی جلد یوں تر و تازہ تھی جیسے اسے ابھی ابھی دفنایا گیا ہو۔ اس کے جسم پر ایک بھی خراش نہیں آئی تھی۔ اسے دفنائے ہوئے بھی ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس کے ساتھ والی قبروں میں موجود ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی تھیں اور صرف اس شخص کی لاش بالکل ٹھیک تھی۔ پروفیسر اسجد کے لیے یہ ایک ناقابل یقین واقعہ تھا۔ دبلا پتلا، دراز قد، سرخ و سفید رنگت اور سفید داڑھی والا وہ شخص ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا، ایک معمہ، ایک سوال، ایک راز۔ انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو وہ مختلف کتابیں کھول کھول کے پڑھ رہے تھے، مگر کوئی ایسی بات پتہ نہیں چل رہی تھی جس سے وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچتے۔ اس شخص کی تو رنگت بھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ پروفیسر اسجد تھک ہار کر کرسی کی پشت کے ساتھ سر ٹکا کر بیٹھ گئے، مگر ان کی آنکھوں کے سامنے پھر اسی بوڑھے شخص کی لاش اور چہرہ گھومنے لگا۔ جب سے انہیں وہ لاش ملی تھی، وہ ایک دن بھی نہیں سو پائے تھے۔ مختلف سوالات ان کے ذہن کو ڈسٹرب کر رہے تھے اور وہ جتنی جدوجہد کر رہے تھے، انہیں کسی سوال کا جواب نہیں مل پا رہا تھا۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئے۔ صبح بیدار ہوئے تو ان کا ذہن بہت تھکا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو انہوں نے بیزاری سے دروازہ کھولا۔ سامنے ان کا ملازم کھڑا تھا۔ اس نے انہیں ان کا موبائل پکڑا دیا۔ جناب، ڈاکٹر کیانی بہت دیر سے آپ کو کال کر رہے ہیں، بیگم صاحبہ نے آپ کا فون دیا ہے۔ نوجوان ملازم ان کا موبائل پکڑا کر چلا گیا۔ ڈاکٹر کیانی وہ کیوں فون کر رہے ہیں؟ انہیں بھلا کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ رہے تھے کہ ڈاکٹر کیانی کا فون دوبارہ آ گیا۔ ہیلو پروفیسر اسجد، آپ کہاں ہیں؟ ڈاکٹر کیانی نے مسکرا کے پوچھا۔ یوں ہی ایک ریسرچ میں مصروف تھا۔ مجھے بھی ایک ریسرچ کے سلسلے میں آپ کی مدد چاہیے۔ کوئی پرانی انسانوں جانوروں کی ہڈیوں پر آپ کے ریسرچ پیپرز چاہیے، ڈاکٹر کیانی نے کہا۔ تو پروفیسر اسجد ایک دم چونکے اور ان کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بولے، ڈاکٹر کیانی، انسانی جسم کی ڈیکمپوزیشن
کب شروع ہو جاتی ہے اور میکسیممی سائیکل کب تک ختم ہو جاتا ہے؟ پروفیسر اسرت نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ ڈاکٹر کیانی نے حیرت سے پوچھا۔ جانتا ہوں مگر آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں، پروفیسر اسرت نے جواب دیا۔ انسان کے مرتے ہی یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً 365 دنوں میں انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے، صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، ڈاکٹر کیانی نے جواب دیا۔ ڈاکٹر کیانی، کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی مردہ جسم 80 سال کے بعد بھی فریش ہو؟ امپاسبل، ڈاکٹر کیانی نے قطعیت سے جواب دیا۔ کیا معجزانہ طور پر بھی نہیں؟ پروفیسر اسرت، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود بھی ابھی بھی آپ معجزوں کی باتیں کرتے ہیں۔ پلیز آپ مجھے اپنے نوٹس پرووائڈ کر دیں جو انٹرنیشنل جرنل میں شائع ہوئے ہیں۔ یس آف کورس، لیکن میں آپ سے ملنا بھی چاہتا ہوں، پروفیسر اسرت نے جواب دیا۔ اوکے، ایز یو وش، ڈاکٹر کیانی نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر کیانی ملک کے مایا ناز یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ بائیو ٹیکنالوجی کے علاوہ ہیومن باڈی اور آرگنز پر ان کی ریسرچ کا بہت چرچا تھا۔ انٹرنیشنل کانفرنسز میں پڑھی جانے والی ان کی ریسرچ رپورٹس کو بہت اپریسیشن ملتی تھی۔ پروفیسر اسجد علی اور ڈاکٹر کیانی میں بہت گہری دوستی تھی۔ ریسرچ کے مختلف شعبوں میں دونوں گھنٹوں بیٹھ کر سیر حاصل بحث کیا کرتے۔ پروفیسر اسجد علی تمام ریسرچ شدہ رپورٹس کے لے کر ڈاکٹر کیانی کے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر گفتگو میں مصروف تھے۔ ڈاکٹر کیانی خوبصورت سنجیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ سفید بال اور نظر کی اینک لگائے وہ بہت سوبر دکھائی دیتے تھے۔ ان کی ذہین آنکھیں خاص چمک لیے ہوئے تھیں جو دیکھنے والے کو پہلی نظر میں متاثر کر دیتی تھیں۔ ڈاکٹر کیانی نے پروفیسر اسجد علی کی باتیں غور سے سنی اور اینک اتار کر ان کی حیرت سے بھری آنکھوں کے ساتھ دیکھنے لگے۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، ہیومن باڈی کی ڈیکمپوزیشن ایک نیچرل پروسیس ہے۔ باڈی کے تمام ایلیمنٹس مٹی میں جانے سے پہلے ہی ایک نیچرل سائیکل کے ذریعے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ باڈی ویسی کی ویسی ہو؟ اسجد، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ڈاکٹر کیانی نے کہا۔ پروفیسر مائیکل، پروفیسر گردیزی اور میں، ہم تینوں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پروفیسر اسجد نے کہا۔ اب وہ باڈی کہاں ہے؟ ڈاکٹر کیانی نے پوچھا۔ اس کے قریبی علاقے کے لوگوں کو جیسے ہی خبر ملی وہ اسے اٹھا کے لے گئے اور بہت عقیدت و احترام سے اسے دوبارہ دفنا دیا، پروفیسر اسجد علی نے جواب دیا۔ کیا اس لاش کا دوبارہ ملنا ممکن نہیں؟ ریسرچ کے لیے ممکن ہے ریسرچ رپورٹس کچھ اور ہی نکلیں۔ ناممکن، اس علاقے کے لوگ تو اس ڈیڈ باڈی کے بارے میں بہت پوزیسو ہو رہے تھے، لیکن میں نے تحقیق کر لی تھی، وہ 80 سال پرانی لاش تھی۔ ڈاکٹر کیانی ان کی بات سن کر سوچ میں ڈوب گئے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کیانی نے اپنی لائبریری میں انتہائی قیمتی قدیم اور جدید موٹی کتابیں نکال کر ٹیبل پر رکھی، ان کی ورد گردانی شروع کر دی۔ یہ دیکھو، یہاں لکھا ہے کہ انسان کے مرتے ہی اس کی ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے اور یہ پروسیس جسم کے اندر اور باہر دونوں سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہی سانسیں رکتی ہیں، دل دھڑکنا بند ہوتا ہے تو جسم کے تمام سیل بھی مر جاتے ہیں اور جسم بیکٹیریا سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ سیل کے لیے اپنے انزائم اور بیکٹیریا کے انزائم لاش کو ڈیکمپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن سے جسم کی اکڑن ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مرتے ہی مکھیاں لاش کے نتنوں اور منہ کے پاس ایسے انڈے دیتی ہیں جن میں موجود لاوا لاش کو ڈیکمپوزیشن کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیکمپوزیشن کے 5 اسٹیپس، 5 مراحل بھی یہاں لکھے ہیں، ڈاکٹر کیانی نے پروفیسر اسجد علی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ پہلا مرحلہ انیشیل ڈیکے، جس میں مرنے کے 3 دن تک جسم کا ظاہری طور پر ٹھیک نظر آنا بالکل برابر ہے، مگر اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انتڑیوں میں موجود بیکٹیریا انتڑیوں میں موجود مواد کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آخرکار یہ بیکٹیریا جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل کر انہیں ہضم کرنے لگتے ہیں اور انتڑیوں اور معدوں میں خوراک کو ہضم کرنے والے انزائم پھٹ کر معدے اور انتڑیوں سے خارج ہو کر جسم کے مختلف حصوں میں پھیل کر انہیں بھی ہضم کرنے لگتے ہیں اور بیکٹیریا اس عمل کو مزید تیز کر دیتے ہیں۔ سیل کے اندر موجود انزائم خارج ہوتے ہیں اور سیل کو ہضم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ پوٹریفیکشن کا ہے۔ مرنے کے بعد 10 دن تک یہ عمل جاری رہتا ہے۔ بیکٹیریا کی وجہ سے سیل کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس سے پیدا ہونے والی گیسز ہائیڈروجن سلفائڈ، میتھین اور دوسری بدبودار گیسیں اشراط الارض کی پسندیدہ ہوتی ہیں اور وہ اس کی جانب تیزی سے بڑھتے ہیں۔ ان گیسوں کی بو سے جسم پھول جاتا ہے اور سیل سے مواد اور خون مائع کی صورت سے باہر آ جاتا ہے۔ بیکٹیریا اور کیڑے مکوڑے ان کو مزید خوراک فراہم کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ یعنی بلیک پوٹریفیکیشن ہے۔ یہ مرحلہ مرنے کے 10 سے 20 دنوں تک جاری رہتا ہے۔ باڈی بالآخر ختم ہو جاتی ہے، گوشت مائع یعنی کریم کی طرح مائع کی صورت اختیار کر لیتا ہے، جس کے ظاہری حصے سیاہ ہو جاتے ہیں اور جسم سے بدبو آنے لگتی ہے۔ بہت سے مواد مائع کی صورت میں جسم سے بہہ کر مٹی میں جذب ہونے لگتے ہیں، جو زیادہ حشرات اور کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنتے ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑے جسم کی کیویٹیز میں داخل ہو کر اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ اگر کیڑے مکوڑے نہ بھی ہوں تو وہاں موجود بیکٹیریا بھی جسم کو ہضم کر لیتے ہیں۔ ان حشرات کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ بوٹائرک
پیٹریفیکیشن ہے، مرنے کے 20 سے 50 دنوں تک جاری رہتا ہے۔ جسم پر موجود گوشت اس عرصے کے دوران ختم ہو جاتا ہے اور جسم خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی چیزی اسمیل زمین میں موجود حشرات کو مزید موتس کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ موت خشک اکڑے ہوئے گوشت کو نہیں کھا سکتے، جبکہ کھٹمل ان کو چبا چبا کے کھاتے ہیں، جیسے اسکن اور لیگمنٹس کو۔ 5واں مرحلہ ڈرائی ڈکے ہے، جو 50 سے 365 دنوں تک جاری رہتا ہے، جس میں جسم خشک ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ بیکٹیریا بالآخر لاش کے بال بھی کھا لیتے ہیں اور صرف ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ یہاں ہڈیاں عموماً غیر یقینی طور پر باقی رہ جاتی ہیں۔ لاش کے گلنے سڑنے کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ ہر انسانی جسم کو مرنے کے بعد ان تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ڈاکٹر کیانی نے کہا۔ ڈاکٹر کیانی: ممکن ہے کلائمیٹ کی وجہ سے اس کی لاش کا ڈکے نہ ہوا ہو؟ اسجد: پھر بھی ممکن نہیں، مرطوب زمین میں موجود حشرات اور زمین کا درجہ حرارت ان مراحل پر ہر صورت میں اثر انداز ہوتا ہے۔ ڈیکمپوزیشن کا پروسیس سردیوں کی نسبت گرمیوں میں تیز ہوتا ہے، اس طرح گرم علاقوں میں دگنا پانی میں قدرے سست ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اتنے سالوں تک کوئی لاش باقی نہیں رہتی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سیل باقی رہ گئے ہوں، اس کی وجہ سے جسم کی ڈیکمپوزیشن نہ ہوئی ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ جسم کے مرنے کے ساتھ ہی سیل اور ٹیشوز کی آکسیجن مہیا ہونا رک جاتی ہے، وہ تیزی سے مرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے برین سیلز 3 سے 7 دن کے اندر ختم ہو جاتے ہیں اور جلد کے سیلز 24 گھنٹوں کے بعد مر جاتے ہیں، اور لاش کو دفنانے کے فوراً بعد ڈیکمپوزیشن کا عمل قدرتی طور پر شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نیچرل پروسیس ہے۔ کیا وہ لاش بہت زیادہ گہرائی سے نکلی تھی؟ کیونکہ اکثر لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے بہت زیادہ گہرائی میں دفنایا جاتا ہے، ڈاکٹر کیانی نے پوچھا۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ کوئی کیمیکلز نہیں تھے، اور نہ ہی قدیم مصری لاشوں کی طرح اسے ہنود یا ممیفائی کیا گیا تھا، بلکہ اس کے جسم سے ایک مخصوص خوشبو آ رہی تھی۔ کیسی خوشبو؟ جیسے کسی عطر کی۔ اسجد: تم کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ ڈاکٹر کیانی نے کہا۔ کیسی باتیں؟ ناممکن! کیا آپ اسے معجزہ نہیں سمجھتے؟ تم کیا منوانا چاہتے ہو؟ کیا یہ ایک معجزہ ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو میں اسے ہرگز معجزہ نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ ممکن ہے تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ کیا تم لوگوں نے اسے ریگر موٹس کے ذریعے اسیس کیا تھا؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں، اسی سے تو پتہ چلا ہے کہ یہ 80 سال پرانی لاش ہے۔ اسجد: تم مجھے کنفیوز کر رہے ہو۔ کنفیوز تو میں خود ہو رہا ہوں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ حقیقت کیا ہے، پروفیسر اسجد نے جواب دیا۔ تم کیوں الجھ رہے ہو؟ چھوڑو اسے اور اپنا کام کرو، جتنا سوچو گے اتنا ہی کنفیوز ہو جاؤ گے، ڈاکٹر کیانی نے کہا۔ ریسرچ میرے پروفیشن کی بیس ہے، کیسے نہ سوچوں؟ پروفیسر اسجد نے آہ بھر کے جواب دیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ تم اس کو ریسرچ کرو اور اسی شے پر اپنا وقت صرف کرو، ڈاکٹر کیانی؟ جسم کا جو حصہ تکلیف دیتا ہے، کیا آپ اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا علاج کرتے ہیں؟ پروفیسر اسد علی نے پوچھا۔ ٹھیک ہے یار، تم کرو ریسرچ، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اتنا سوچوں، اور وہ بھی ایک 80 سالہ پرانی لاش کے بارے میں۔ مجھے اپنا ریسرچ ورک مکمل کرنا ہے۔ ڈاکٹر کیانی نے پروفیسر اسجد کے دیے ہوئے ریسرچ پیپر اٹھایا اور باہر نکل گئے۔ پروفیسر اسجد کی سوچیں پھر سے مضطرب ہونے لگیں۔ وہ آنکھیں بند کرتے تو وہی لاش ان کی آنکھوں کے سامنے آنے لگتی۔ ان کا ملازم چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھ کے لایا اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اوہ صاحب، مہمان چلے گئے کیا؟ پروفیسر اسد علی نے چونک کر اپنے ملازم نوجوان فیروز خان کی طرف دیکھا۔ فیروز خان: کبھی تم نے کئی سال پرانی لاش بالکل ٹھیک حالت میں دیکھی ہے؟ کبھی نہیں صاحب۔ کبھی سنا بھی نہیں؟ ہاں، کبھی کبھار گھر کے بڑوں سے سنتے ہیں۔ کیا مطلب، ایسا ممکن ہے؟ ہاں بالکل فیروز خان، مجھے اس کے بارے میں مزید کون بتا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے گورکن سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ گورکن؟ ہاں، قبروں اور مردوں کے بارے میں معلومات اس سے زیادہ اور کون دے سکتا ہے، جس نے ساری زندگی قبروں میں کھدائی کرنے اور مردوں کو دفنانے میں گزار دی ہو، فیروز خان نے پرمطمئن انداز سے کہا۔ تو پروفیسر اسجد گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ فیروز خان انہیں کہیں اور گم دیکھ کر خاموشی سے باہر نکل گئے۔ شام کا ملگجا اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا۔ پروفیسر اسد علی شہر کے مختلف قبرستانوں میں گھوم پھر کر اب شہر کے سب سے بڑے اور پرانے قبرستان میں گئے تھے۔ ہر طرف خاموشی، مٹی کے تازہ اور پرانے ڈھیر ایسے ہولناک مناظر پیش کر رہے تھے کہ پروفیسر اسد علی کا دل ایک لمحے کو دہل گیا۔ انہوں نے بڑے وسیع اور پرانے کھنڈروں میں کھدائی اور ریسرچ کی تھی، مگر کبھی ایسے احساسات سے وہ دوچار نہیں ہوئے تھے جن سے اب ہو رہے تھے۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے رہے، کچھ قبروں پر اکا دکا لوگ نظر آئے، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا جس کی انہیں تلاش تھی، اور قبرستان اتنا وسیع تھا کہ اسے ڈھونڈنا قدرے مشکل لگ رہا تھا۔ اچانک ایک 10 سالہ لڑکا کہیں سے نمودار ہوا اور اس نے ہاتھ میں پکڑے خالی لفافے میں قبروں سے تازہ پھولوں کو چن چن کر لفافے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پروفیسر اسد علی درخت کی اوٹ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اچانک پروفیسر اسد علی نے اسے آ کے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ لڑکا گھبرا گیا، لفافہ پھینک کر بھاگا، اور پروفیسر اسد علی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا تم یہاں رہتے ہو؟ ہاں۔ نہیں نہیں، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، مجھے صاف صاف بتاؤ تم کون ہو؟ کیا یہیں رہتے ہو؟ ہاں، اپنے ابا کے ساتھ۔ مجھے تمہارے باپ سے ملنا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ صاحب، آپ مجھے پولیس کے حوالے تو نہیں کریں گے نا، اور ابا کو بھی نہیں بتائیں گے؟ میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ کیا یہیں کے کپڑوں سے پھول اٹھا کر بیچتا ہوں؟ تم یہ کام کرتے ہو؟
ہاں مگر اب نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، آئندہ تم نے ایسا کیا تھا میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، مگر ابھی تم مجھے اپنے باپ سے ملواؤ. کیوں؟ مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے. کیا؟ قبروں اور مردوں کے بارے میں. کیوں؟ کیا آپ کوئی کتاب لکھ رہے ہیں؟ کتاب؟ کیا مطلب؟ ہاں، بہت سے لوگ ابا کے پاس اسی کام کے لیے آتے ہیں. ہاں ایسا ہی سمجھو. مجھے جلدی ان کے پاس لے چلو اور اندھیرا بڑھنے لگا ہے. پروفیسر ارشد نے ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو لڑکا خاموشی سے اسے ساتھ لے کے چلنے لگا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا ایک خستہ حال کچے مکان میں داخل ہوا. ایک ادھیڑ عمر شخص چارپائی پہ بیٹھا حقہ پی رہا تھا. کچے صحن کے ایک کونے میں ایک ادھیڑ عمر عورت لکڑیاں جلا کر روٹیاں پکانے میں مصروف تھی. کچھ بچے ادھر ادھر کھیل رہے تھے. پروفیسر اسجد اس لڑکی کے ہمراہ صحن میں داخل ہو. چارپائی پہ بیٹھا شخص انہیں دیکھ کر چونکا اور چارپائی سے کھڑا ہو گیا. ابا، صاحب نے کتاب لکھنی ہے، تجھ سے ملنے آئے ہیں. آؤ بیٹھو صاحب، ادھر بیٹھ جاؤ، مجھے آپ سے کچھ معلومات لینی ہے. میرا نام اسجد علی ہے. اور مگر اسجد علی نے اپنا تعارف کروانا چاہا تو فیلے نے اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا. اپنے بیٹے کی جانب دیکھ کر کہا، جا ماں سے کہہ روٹی لائے. تو فیلے نے کہا تو اسجد علی نے اسے زبردستی روکا. مجھے کسی بھی شے کی طلب نہیں، بس کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. رات ہو رہی ہے، مجھے گھر واپس جانا ہے. پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ویسے میرا نام محمد طفیل ہے، مگر سب طفیلہ کہتے ہیں. 5 بچوں اور بیوی کے ساتھ اسی جگہ پہ رہتا ہوں. گزارا مشکل سے ہوتا ہے. تو فیلے نے جلدی جلدی بتایا جیسے اپنا انٹرویو دے رہا ہو. مجھے آپ کے بارے میں نہیں، کسی لاش کے بارے میں معلومات چاہیے. اسجد علی نے کہا تو فیلے نے چونک کر اس طرف دیکھا. کیا مطلب؟ کہ آپ نے کبھی کوئی ایسی لاش دیکھی ہے جو 70-80 سال پرانی ہو اور بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں ہو، اس کا کفن بھی میلا نہ ہوا ہو؟ صاحب میری تو عمر ہی 50 برس ہے، 80 سال پرانی لاش کیسے دیکھوں گا؟ تو فیلے نے کہا، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا اتفاق نہیں ہوا؟ میرا مطلب ہے کوئی عجیب اور انوکھا واقعہ دیکھنے سننے میں آیا ہو. اسجد علی نے پوچھا. ہاں، کبھی کبھار کسی قبر کے پاس سے گزرو تو اچانک گندی سڑی بو سی آنے لگتی ہے، اور کبھی کسی کے پاس سے گزرو تو خوشبو اور کیا، اور کبھی کچھ نہیں. اندر کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بندے کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ تو اس کے ہی راز ہیں، اور وہ اپنے راز کسی کو نہیں بتاتا. مگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے 80 سالہ بزرگ کی لاش بالکل صحیح سلامت دیکھی ہے. اسی لاش کی داڑھی کے بال اور ناخن تک بھی خراب نہیں ہوئے تھے. ہاں، میرا ابا بھی بتایا کرتا تھا، مگر میں نے کبھی اپنی آنکھوں سے ایسی لاش نہیں دیکھی. آپ کے والد کہاں ہیں؟ وہ بیمار ہیں، اندر بیٹھا ہے، اٹھ نہیں سکتا. کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ہاں چلو. تو فیلا اس کے ساتھ اٹھ کر قدرے فاصلے پر ایک چھوٹے سے کمرے میں داخل ہو گیا جس میں ہر طرف تاریکی ہوئی. تو فیلے نے آگے بڑھ کر زیرو کا بلب آن کیا تو ایک نحیف النظار بوڑھا آدمی پرانی چارپائی پر لیٹا تھا. کمرے میں روشنی دیکھ کر اٹھ کر ہڑبڑا بیٹھا. کون ہے؟ ابا میں ہوں. تو فیلا، ایک صاحب جی آئے ہیں، تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو فیلے نے ایک پرانی خستہ حال کرسی چارپائی کے قریب رکھی اور اسد علی کو بیٹھنے کو کہا. اسد علی بیٹھ گیا اور بوڑھے کی جانب دیکھنے کا. بوڑھا انتہائی ڈاکر اور عمر رسیدہ تھا. مجھ سے بھلا کیا پوچھنا ہے؟ مجھے تو اپنی بھی خبر نہیں. بوڑھے نے مایوسی سے کہا. ابا، کیا تو نے کبھی کوئی پرانی لاش اس طرح سے دیکھی جو بالکل ٹھیک حالت میں ہو، جیسے دفنایا گیا ہو؟ تو فیلے نے پوچھا. تو بوڑھے کی آنکھیں ایک دم چمکی اور وہ اسد علی کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا. ہاں، 2 بار. ایک بار ایک مرد کی لاش اور دوسری بار ایک عورت کی. مرد کی لاش 100 سال پرانی تھی اور عورت کی 60 سال. دونوں کے کفن بالکل سلامت تھے اور جسم بھی. یہ کیسے ممکن ہے؟ اس میں حیرانگی کی بات ہے. اللہ والوں کے جسموں کو نہ زمین کھاتی ہے نہ زمین کے کیڑے. بوڑھے نے جواب دیا. اللہ والے؟ کیا مطلب؟ ہاں، اللہ کے سچے اور خالص بندے. کیا سب اللہ کے بندے نہیں؟ کیا اس نے سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر اللہ کے بندے وہ کوئی اور ہوتے ہیں کیا؟ اسد علی نے سوال پوچھا. ہاں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، مگر وہ اللہ والے نہیں. اللہ والے؟ کیا وہ لوگ کوئی خاص ہوتے ہیں؟ ہاں، وہ جن کو اللہ خود بولتا ہے، اللہ خود دیکھتا ہے، خود سنتا ہے، خود بات کرتا ہے. کیا مطلب؟ آپ تو مجھے الجھا رہے ہیں. میں نے تو آج تک زندہ انسان میں ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا. بند آنکھوں سے انسان سوائے اندھیرے کے اور کیا دیکھ سکتا ہے؟ اللہ والوں کو اندر کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. وہ کوئی عام انسان تھوڑی ہوتے ہیں جو ہر ایک کو دکھائی دیں. باؤ، ان کی خوشبو ہی مختلف ہوتی ہے. ہمیں تمہیں بھلا وہ کہاں دکھائی دیں گے؟ وہ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جن سے اللہ اپنے ایسے بندوں کو ملاتا ہے. بوڑھوں نے آہ بھر کے جواب دیا. آپ کے خیال میں بہت نیک اور عبادت گزار بندے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون اس کے قریب ہے، صرف عبادت گزار یا صرف اس سے محبت کرنے والا. آپ اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دیکھ کر اللہ خود بخود یاد آ جائے. بوڑھے نے جواب دیا اور خاموش ہو گیا. کیا آپ نے کبھی اللہ والے کسی سے ملاقات کی ہے؟ بہت کوشش کی، مگر میں اتنا خوش قسمت کہاں کہ مگر ان کے مرنے کے بعد دیدار ضرور ہوا. کیا خوبصورت چمکتے چہرے تھے. نور برس رہا تھا ان کی پیشانیوں سے اور جسم یوں نرم گداز جیسے ابھی سانسیں رکی ہوں. یوں لگ رہا تھا جیسے آنکھیں بند کیے سو رہی ہوں اور ان کے جسموں سے خوشبو آ رہی ہو. بابا، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا. کیا ان خاص لوگوں کے جسم کسی اور شے سے بنے ہوتے ہیں کہ وہ مٹی میں مل کر مٹی نہیں ہوتے، جبکہ دوسرے انسان مٹی میں دفن ہو کر 1 سال کے اندر اندر گل سڑ جاتے ہیں؟
بیٹا اللہ کے راز وہی جانتا ہے، مجھے ان پڑھ کو کیا خبر، کسی علم والے سے پوچھیں، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کچھ بتا سکے۔ بوڑھے نے جواب دیا۔ اسد علی نے آہ بھر کے بوڑھے کی جانب دیکھا اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد واپس لوٹ آیا۔ اس کا ذہن مزید الجھ گیا اور متجسس بھی ہو رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار انسان ایک چیلنج بن کر اس کے سامنے آیا تھا۔ آغاز بھی مبہم تھا اور انجام بھی اس سے بھی مبہم۔ اسجد کا ذہن انتہائی منتشر ہو گیا تھا، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ درخت کتنا مضبوط ہے، زمین میں پھیلی اس کی جڑیں اس کا پتہ دیتی ہیں، اور انسان کیا ہے، کتنا قدیم زمینے میں چھپے تاریخی آثار اس کی خبر دیتے ہیں۔ مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہر قدیم زمانے کا انسان موجودہ دور اور موجودہ دور کا انسان آنے والے ادوار میں ہمیشہ ایک چیلنج رہے گا۔ مٹی کے پتلے نطفے اور سیل سے تخلیق اور پروان چڑھنے والے انسان کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ نہ تو کسی سائنسی خلیے، کلیے، مفروضے یا تحقیق پر پورا اترتا ہے اور نہ ہی عقلی اور منطقی دلیل پر۔ پروفیسر اسد علی نے اپنی ساری زندگی انسان کے بارے میں تاریخی شواہد اور آثار اکٹھے کرنے میں گزار دی، مگر آج نتیجہ صفر نکلا۔ ان کی تمام ریسرچ پر پانی پھر گیا اور انہوں نے اپنے علم اور تجربے کی بنیاد پر انسانوں کی جو تاریخی درجے بندی کی تھی وہ بے سود ثابت ہوئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جو علم اور تجربہ انہیں حاصل نہیں ہوا تھا وہ سب بیکار تھا، اور جو حاصل ہوا تھا وہ بھی بیکار تھا۔ مٹی سے تخلیق ہونے والا انسان مٹی میں دفن ہو کر فنا ہو جاتا ہے، غلط ثابت ہوا تھا۔ بوڑھے ان پڑھ گھوڑکن کی سادہ باتوں نے اسد علی کی سوچ اور تجربے کو چٹا دیا تھا۔ وہ بہت مضطرب ہو رہا تھا۔ رات گئے فیروز خان اس کے کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ پر لیٹا بے یقینی سے چھت کو گھور رہا تھا۔ آج نہ تو اس کے بیڈ پر کتابیں بکھری تھیں اور نہ ہی اس کے سوئے ہوئے سر پر کھلی ہوئی پڑی تھیں۔ فیروز خان نے دودھ کا گلاس اس کے ٹیبل کے پر رکھا اور اس کے طرف دیکھنے لگا۔ صاحب دودھ رکھ دیا ہے، پی لیں، فیروز خان نے کہا۔ اسد علی نے اس کی طرف بغور دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فیروز خان، میں آج قبرستان گیا تھا، بوڑھے گھورکن سے بھی ملا۔ اچھا، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے 2 بار ایسے مردے دیکھے ہیں۔ ہاں، وہ بتا رہا تھا کہ اللہ والوں کے جسم کبھی فنا نہیں ہوتے۔ ہاں، اس نے ٹھیک کہا ہے، ہمارے گاؤں میں مولوی صاحب بھی کہا کرتے تھے، اور مولوی صاحب کو قدرت نے بڑے نظارے کرائے تھے۔ وہ ایسی عجیب عجیب باتیں کرتے تھے کہ ہم حیران رہ جاتے تھے۔ اس وقت تو ہم ناسمجھ تھے، ان کی باتوں پر سمجھ نہیں پاتے تھے، بلکہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے، مگر اب سوچو تو یقین آتا ہے اور حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ہم کتنے ناسمجھ لوگ ہیں۔ کیا وہ اللہ والے تھے؟ یقیناً ہوں گے، ان سے بڑھ کر نیک پورے گاؤں میں کوئی نہیں تھا۔ فیروز خان نے قطعیت سے کہا۔ کیا وہ زندہ تھے یا مر گئے؟ کئی سال پہلے وہ حج کرنے گئے اور وہیں مر گئے، انہیں وہیں دفنا دیا۔ خوش قسمت تھے جنہیں وہاں کی مٹی نصیب ہوئی۔ فیروز خان، کیا تم کسی اللہ والے کو جانتے ہو؟ میں جب تک کسی ایسے انسان سے مل نہیں لیتا مجھے یقین نہیں آئے گا، میں اندر اپنے بہت بے چینی محسوس کرتا ہوں۔ نہیں صاحب، میں نے تو کسی مولوی صاحب کے بارے میں نہیں سنا ایسا، اور نہ میں نے آج تک اس مولوی صاحب جیسا کوئی دوسرا بندہ دیکھا۔ فیروز خان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو اسد علی نے آہ بھر کے مایوسی سے اس کی جانب دیکھا اور خاموش ہو گیا۔ فیروز خان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر واپس کمرے سے باہر نکل گیا۔ مولوی صاحب؟ اسد علی کے ذہن میں ایک شبیہ ابھری۔ قدر ادھیڑ عمر مولوی چراغ دین اس کے گاؤں میں بہت علم والے، نیک، مذہبی اور روحانی شخصیت مانے جاتے تھے۔ اس کے والد کے قریبی دوست ہونے کی وجہ سے وہ اکثر ان کے گھر بھی آتے جاتے تھے، مگر اسجد ان دونوں انتہائی اکھڑ اور بدمزاج نوجوان تھا۔ مولوی صاحب اور ان کی دینداری کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کے نزدیک دین محض چند نظریات کا نام تھا۔ ان نظریات کی اعتقاد بنا کر اندھا دھند ان کی پیروی کرنا انتہائی حماقت کی بات تھی۔ اس کے والدین سید تھے، سادھے اور سچے ایمان کی حامل مسلمان تھے۔ اسجد کے بدلتے ہوئے نظریات سے اس کا باپ یار محمد بہت خائف رہنے لگا اور ہر وقت دونوں میں تکرار اور بحث ہوتی رہتی۔ یار محمد تو غصے سے اسے کافر تک کہہ دیتا۔ اس کی ماں دونوں کو ٹھنڈا کرانے کی کوشش کرتی۔ اس کے ماں باپ دن بھر زمینداری کے کھیتوں میں کام کرتے، ان کی حیثیت کمیوں کی سی تھی اور اسد علی انہیں دیکھ کر کرتا۔ وہ بہت کمپلیکسز اپنے اندر لے کر جوان ہوا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے اندر نفرت اور حسد کے جذبات پیدا ہوتے گئے۔ جب سے وہ شہر میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لگا تھا، اس کے نظریات مزید تیزی سے بدلنے لگے تھے۔ جب اس نے ایک پارسی لڑکی سے شادی کی تو اس کے ماں باپ کو شدید دھچکا لگا۔ انہوں نے زندگی بھر اس سے نہ ملنے کا تہیہ کر لیا، مگر اینا سے اس کی شادی 1 سال بھی نہ نبھ سکی اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ اسد انتہائی ڈپریشن میں تھا اور اس ڈپریشن میں اسے پھر سے اپنے والدین کی یاد ستانے لگی۔ وہ روتا ہوا والدین کے پاس گیا اور ان سے گڑ گڑا کر معافی بھی مانگی۔ علم انسان کو سنوارتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے، اور تیرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اس نے تجھے سنوارا کم اور بگاڑا زیادہ ہے، اس کے باپ نے غصے سے کہا۔ باقی آئندہ۔ اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔